नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदहु शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुन्तुम सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सबसे पहले एक बार इस आयत का तर्जुमा आप सुन लें, फिर अल्फाज की मुख्तसर सी तशरीह होगी। उसके बाद असल जो मसला है उसकी वजाहत इस आयत की रोशनी में होगी। व इन और अगर कुन तुम हो तुम फ़ी रैबिन शक में मिम्मा उस चीज़ से नज़्ज़लना जो हमने उतारी अला अब्दिना अपने बंदे पर फ़ातू ले आओ बेसूरतिन एक सूरत मिन मिस्लिही इस जैसी वदहु और बुला लो शुहदाअकुम अपने हमायतियों को मिन दूनिल्लाहि सवाए अल्लाह के इन कुन्तुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। अब ये तो हो गया जी इस आयत का माना। अब इस आयत में बज़ाहिर देखने में सिर्फ ये बात मालूम होती है कि रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की शान को, उसकी अज़मत को, उसके मकाम को बयान किया है, लेकिन आप देखेंगे कि असल जो मसला इसमें ज़िक्र हो रहा है ना, वो अज़मत कुरान पाक के अलावा असल मसला जो ज़िक्र हुआ है वो अक़ीदा रिसालत है। देखेंगे आप कि पिछली आयात में, साबका आयात में अक़ीदा तौहीद का ज़िक्र हुआ और अक़ीदा तौहीद के बाद कायनात का जो सबसे बड़ा बुनियादी अक़ीदा है वो अक़ीदा रिसालत है। अब इसमें अक़ीदा रिसालत है, आप देखेंगे कैसे ज़िक्र हुआ है, इंशाअल्लाह उसकी वजाहत आगे आ रही है। अब दूसरी बात यह है कि तर्जुमे में हमने देखा व इन कुन्तुम फ़ी रैबिन, अल्लाह की ज़ात फरमाते हैं कि अगर तुम्हें शक हो, अगर आप ज़हन में आपके होगा इंशाअल्लाह कि बिल्कुल आगाज़ में जो पहली आयत ज़िक्र की गई थी वहाँ पर भी रैब का लफ्ज़ आया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है। अब वहाँ पे अल्लाह ने क्या फरमाया था, इसमें शक नहीं है। यहाँ क्या कहा, अगर तुम्हें शक हो। क्या ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से टकराती नहीं हैं? इनको कहते हैं मुतज़ाद, एक दूसरे से मुतसादम या एक दूसरे से टकराने वाली बातें। वहाँ कहा था शक नहीं है, यहाँ कहा कि अगर शक हो, ये क्या है? तो असल बात यह है कि वहाँ पर जो बात कही गई थी वो और है, यहाँ पर जो बात कही गई है वो और है। वहाँ क्या कहा गया था कि ला रैब फ़ी, इस कुरान में शक की कोई गुंजाइश नहीं। अब जब हम तर्जुमा करेंगे ना तो बात खुद सामने आ जाए। वहाँ क्या कहा था, ला रैब फ़ी, ये वो किताब है, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब यहाँ क्या कहा कि अगर तुम्हें शक हो, इससे मिसाल बिल्कुल समझने की ये है कि अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि ये कुरान ऐसा है जिसमें शक करने की कोई गुंजाइश मैंने बाकी नहीं छोड़ी। हाँ, किसी आदमी की अपनी तबीयत और फितरत और मजाज ही ख़राब हो और शक कर गुजरे तो फिर उसको शक के निकालने का फिर एक ही तरीका है, वो तरीका इस आयत में ज़िक्र किया गया है। अब ये ऐसे ही है कि जिस तरह एक आदमी बीमार हो या बुखार की उसकी हालत हो तो उसे मीठी चीज़ भी फिर कड़वी लगती है। अब वो मीठी चीज़ कड़वी होती नहीं है, क्या होता है, आप उसकी अपनी तबीयत ख़राब है, जिसकी तबीयत में कुफ़र और निफाक और इस्लाम से बुग़्ज़ और दावत है और शक कर रहा है किसी बात पर, तो फिर शक को हल करने के एक ही तरीका है, कुरान जैसा कुरान, इस जैसी कोई एक सूरत ला के दिखा दे। अब एक बात इसमें ये है। दूसरी बात ये है कि हमने कहा व इन कुन्तुम, अगर हो तुम्हें फ़ी रैबिन कोई शक हो, मिम्मा उस किताब में नज़्ज़लना जो हमने उतारी है। अब ये नज़्ज़लना हमने उतारी है तो ये जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, जबकि ये फरमा कौन रहे हैं, रब्बुल आलमीन की ज़ात, अल्लाह वहदहू ला शरीक हैं, वो एक हैं। अब एक हैं तो ये जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल हुआ है? तो आगे चलकर पूरे कुरान पाक में आप देखेंगे कि जहाँ भी कोई ऐसा मकाम आता है कि जहाँ रब्बुल आलमीन किसी बड़े अज़मत वाले वाक़े का ज़िक्र कर रहे हो, कोई आम वाक़या नहीं, बल्कि ऐसा वाक़या हो कि जिसकी शान, जिसका मकाम, जिसकी अज़मत दीगर वाक़यात से बहुत ज़्यादा उजागर करके ज़िक्र करने मकसूद हो,
تو وہاں پر رب العالمین یہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ جس طرح انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے، وہاں بھی اللہ کہتے ہیں بے شک ہم نے. کہ اگر کسی کو اس بات میں تردد ہوتا ہے، اس کو کوئی شک ہوتا ہے، اسے اس بات سے کچھ یا وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمتیں کیوں دی ہیں، تو اسے یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دینے والے ہم ہیں. وہاں کیا کہا؟ ہم. یہ نہیں کہا کہ میں نے، انا آتینا ہم نے تجھے عطا کی ہیں. وہاں بھی عظمت ذکر کرنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہاں بھی عظمت ذکر کرنی تھی اللہ نے قرآن پاک کی، انا ہم نے. تو بڑے واقعے کی طرف جب اشارہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا کوئی نام نامی ذکر نہیں کیا گیا کہ ہم نے قرآن کس پہ نازل ہوا ہے، آگے اس کا نام نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے ناموں میں سے کوئی نام کوئی بھی یہاں پر ذکر نہیں ہے. قرآن پاک نے صاف سیدھے سے لفظوں میں کہہ دیا نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر. وہ بندہ کون ہے؟ اس بندے کا نام ہی ذکر ہی نہیں کیا. اب دو باتیں یہاں سے معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ سیدھی سی جو ایک سادی سی بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک نے علی الاطلاق مطلق طور پر نام لیے بغیر جب ذکر کیا نہ بندہ، تو اس کائنات میں اس کی سب سے بڑی اور مثالی اگر کوئی وجود ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. یہ بات معلوم ہوتی ہے. دیکھیں نام لیے بغیر جب رب کہہ دے بندہ، تو انسانوں کی نظر فوراً جس شخصیت کی طرف جاتی ہے نا وہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا. اور دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی بڑا موقع آتا ہے، عام موقع نہ ہو، اور وہاں اللہ کے نبی اللہ کی ذات اپنے نبی کا ذکر کر رہی ہوں، تو وہاں پر رسول اللہ کا اسم گرامی استعمال نہیں ہوتا. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے پر یہ کرم کیا ہے. کہتے سبحان الذی اسرا بعبدہ. واقعہ معراج ہوا نا، تو واقعہ معراج میں بھی رب العالمین نے یہی بات کہی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس کو انسانی عقل ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو رہی ہو. جب اس واقعے کا، اور حدیث میں یہ موجود بھی ہے کہ حدیث میں اللہ کی ذات نے جب واقعہ معراج کا وقت ہوا تو اللہ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پوچھا بھی تھا بما اشرفک، میرے نبی میں تجھے کس نام سے مخاطب کروں. میں نے قرآن میں جب احکام دیے یا آپ کا ذکر کیا تو مختلف نام میں نے رکھے ہیں. میں نے طٰہٰ کہا، میں نے یاسین کہا، میں نے مزمل کہا، میں نے مدثر کہا، میں نے والضحیٰ کہا، میں نے واللیل کہا، الم نشرح لک صدرک کہا، انا آتینا کل کوثر کہا. یہ جتنے القاب ہیں قرآن پاک میں ان سب سے میں نے تجھے ذکر کر لیا. یہ تو میری چاہت تھی اور اپنی محبت میں کہا. آج خود تجھ سے پوچھتا ہوں بتا تیرے لیے کون سا نام استعمال کروں. تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی میرے اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ تو آج مجھے اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کرے. اب یہ اللہ کا بندہ ہونا یہ کائنات میں بہت بڑی عظمت ہے. اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا نا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام میں بندگی دے کر نہ لوں مقام خدا بندی. اور اس کا اگلا شعر کیا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ مقام بندگی جو ہے نا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا. آپ کا کمال ہی یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی تھی اور اللہ کا بندہ ہونا، اس پر وہ سب سے زیادہ فخر کرتے تھے کہ رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور پھر ایسے بندے تھے کہ رب نے یہ بتا دیا کہ حقیقی معنوں میں اگر کائنات میں کوئی میرا بندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی ذات کی طرف دیکھ لو. اسی وجہ سے ساتھ نام نہیں لکھا، کیا لکھا ہے؟ اب دینا میرا بندہ ہے. اب یہ تو ہو گئی الفاظ کی، ان الفاظ کی کچھ تھوڑی سی تشریح. اب اس کے بعد جو اگلی بات ذکر کرنی ہے، یہ جو قرآن پاک کا چیلنج ہے، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو تو لے آؤ ایک صورت جیسی. یہ جو چیلنج ہے یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ہے. اور سارے مقامات پہ جب بندے کی نظر جاتی ہے نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ چیلنج بتدریج تھا، سٹیپ بائی سٹیپ، بتدریج. کیسے؟ پہلے ایک بڑی بات کہی گئی، دیکھا کہ یہ ان سے نہیں ہو سکتا، پھر کہا چلو ہم سے تھوڑا اس میں کمی کرتے ہیں، یہ کر کے دکھا دو.
وہ بھی نہ ہو سکا، پھر کہا چلو اس میں اور کمی کر دیتے ہیں، تمہارے لیے آسانی ہے، یہ کر کے دکھا دو، پھر وہ بھی نہ ہو سکا۔ اب یہ وہ تدریج ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ اپنے سامنے آیت رکھیں گے، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، اللہ کی ذات فرماتے ہیں قل، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں، الا، اس بات پر، ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس جیسا کوئی قرآن لے آئیں گے۔ اب یہ پورے قرآن پاک جیسا قرآن لانے کا چیلنج ہے پہلا، ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن کبھی نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ سارے مل کر ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار بن جائیں۔ یہ ساری دنیا کے لوگ، ان کے دانشور، پڑھے لکھے، ادبا، فصحاء، ادیب، شاعر، سب مل جائیں اور سارے مل کر کوشش کر رہے ہیں اس قرآن جیسا قرآن لے کے آ جائیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایسا نہیں کر سکتے۔ اب جب نے عاجزی کا اظہار کیا نا، کچھ نہ کر سکا، اب قرآن پاک نے پھر اس میں ترمیم کی ہے۔ کیا؟ پھر اس کے بعد سورت ہود ہے جی، اس کی آیت ہے ام یقولون افتراہ، یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا یہ قرآن۔ قل، کہہ دیجئے، فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، اس جیسی اپنی طرف سے بنائی ہوئی تم 10 صورتیں ہی لے کے آ جاؤ۔ اب 114 صورتوں سے کتنوں پہ آ گئے ہیں جی؟ 10 صورتوں پر، 10 صورتیں جیسی لے کے آ جاؤ۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو تمہارے بس میں ہو، جتنی تمہاری طاقت ہو، اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لو، اگر تم سچے ہو تو اس کا جواب لا کے دو ہمیں۔ اب یہ دوسرے سٹیپ پہ آ گیا ہیں جی۔ اب اس سے پھر نیچے والا سٹیپ آ گیا ہے، کیا؟ یہی کہ تم اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو، فاتوا بصورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی ایک صورت آپ لا کے دکھائیں۔ اور یہ اللہ کی ذات نے سورہ یونس میں بھی ہے، یہ سورہ ہود والی آیت اور سورہ یونس والی جو آیت ہے نا، اس میں صرف 2 لفظوں کا فرق ہے۔ سورہ ہود میں اللہ کی ذات نے کیا کہا؟ بعشر صور، 10 صورتیں لاؤ۔ سورہ ہود میں کہا بصورۃ، ایک صورت لے کے آؤ۔ سورہ ہود میں اللہ کی ذات نے ساتھ مفتریات، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ گڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کہا تم بھی گڑی ہوئی لے آؤ، وہاں مفتریات کا ایک لفظ زیادہ ہے۔ باقی بالکل یہ 2 آیتیں بالکل ایک دوسرے سے متشابہ اور ایک ہی جیسی ہیں۔ کیا؟ اب سورہ یونس میں کیا ہے؟ وہاں پہ اللہ کی ذات فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ قل فاتوا بصورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اب یہ 3 مقام ہو گئے ہیں، اور یہ چوتھا مقام یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں بھی رب العالمین نے فاتوا بصورۃ، ایک صورت لے کے آؤ۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو تنوین ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ کسی چیز کو یا بہت بڑا کر کے بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ بالکل چھوٹا کر کے بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں میں نے ذکر کی تھیں۔ یہ جو ہم حدیث لکھتے ہیں نا، مسجدوں کے باہر لکھی ہوتی ہے، مسجد بنانے والوں نے لکھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشہور حدیث ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتان فی الجنہ۔ اب یہ مسجدن کے اوپر کے بھی 2 پیش زبر ہیں، اور بیتن وہاں پر بھی تنوین ہے۔ اب یہ ایک ہی حدیث میں دونوں مثالیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ یہ جو تنوین ہے یہ کسی چیز کی بڑائی کے لیے بیان ہوتی ہے یا اس کی تصغیر کے لیے، بالکل چھوٹا کر کے ذکر کرنے کے لیے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ من بنا للہ مسجدن، جو چھوٹی سی چھوٹی مسجد بنائے، کتنی چھوٹی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا میں رہنے والے ایک پرندے کی مثال ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا، چھوٹی سی ایک چڑیا ہوتی ہے پرندے کی طرح، بالکل چھوٹی سی، صحرا میں ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کے گھونسلے جتنے بھی مسجد میں بنائے گا نا، مسجد کو، اتنی سی مسجد ہو، اب اتنی سی مسجد میں کوئی آ سکتا ہے، اس میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی قدم بھی رکھ سکتا ہے، 1 انگلی رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں۔ اب 1 انگلی جتنی جگہ ہو نا مسجد میں، جس نے اتنا بھی کام کر دیا، اللہ پھر کہتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتن، اتنا بڑا گھر۔ اب یہ بیتن کی تنوین نے بتا دیا بہت بڑا ہے۔ تو تنوین کیا ہوتی ہے؟ کبھی کسی چیز کو چھوٹا کرنے کے لیے، کبھی اس کو سب سے بڑا بنانے کے لیے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور موقع مال کے مطابق خود سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کا جو کرینہ ہوتا ہے نا، آگے پیچھے کے الفاظ، سیاق و سباق اور کرینہ، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر کون سا معنی کریں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ فاتوا بصورۃ، چھوٹی سی صورت،
اب چھوٹی سی کون سی ہے؟ تو سب سے چھوٹی سی صورت ہمارے پاس قرآن پاک میں سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی جتنی چھوٹی آیت ہے نا، معنی مفہوم اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی بہت بڑی آیت ہے۔ اس میں وہ کچھ ذکر ہوا ہے کہ جب اس کے تشریحات میں بندہ جاتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ واقعتاً یہ جس کا نام ہی کوثر ہے نا، اس میں اتنی کثرت ہے اور مسائل ہیں اتنے زیادہ اور اتنی زیادہ وضاحت ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے الفاظ میں اللہ نے اتنی چیزوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ تو کیا کہا گیا تھا؟ سورت لے آؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، دنیا جہان سے اپنے حمایتی، مددگار، معاون یہ سارے اکٹھے کر لو، اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت لا کے دکھا دو۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج ہے۔ اب یہ اصل میں اس سے قرآن پاک کی عظمت اور شان بھی ذکر ہو گئی ہے۔ اب دوسری بات یہ ذکر کرنی ہے کہ رب العالمین نے یہ جو بات کہی ہے کہ جیسی، یہ اصل میں مسئلہ بتانا کیا ہے؟ مسئلہ یہ بتانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ، کہ جب یہ قرآن سچا ثابت ہوگا تو نبی اکرم جس نبی پہ نازل ہوا تو وہ نبی کیا ہیں؟ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ اپنی زبان سے اپنے طور پر بنا کے نہیں لائے۔ اب یہ الفاظ کی مختصر تشریح اور ترجمہ اور یہ وضاحت آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب اصل جو ہے اس کی آگے تشریح وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔